बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बाली न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ बिलाल अब्बासी। आज मैं मौजूद हूं रीड फाउंडेशन कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स अलियोट के मुकाम पर और मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल एहसन सिराज अब्बासी साहब मौजूद हैं। इस कॉलेज में 2017 से इसकी इब्तदा हुई थी, तो हम यहाँ पर इब्तदा करेंगे और जानना चाहेंगे एहसन सिराज अब्बासी साहब से, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के। तफसीलात तो तमाम तर इन्हीं के पास है, हम इनके पास सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया टाइम देने का एहसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बिलाल भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका और बाली न्यूज़ नेटवर्क आपकी पूरी टीम का, जहाँ पे आप तशरीफ़ लाएँ। और इसके अलावा आपने यहाँ पे सवाल किया कि रीड फाउंडेशन कॉलेज क्या है और क्या काम कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि रीड फाउंडेशन एक हमगीर तालीमी मंसूबा है कि जो पाकिस्तान और कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में काम कर रहा है, और ख़ास तौर पे जो दही इलाके हैं वहाँ पे रीड फाउंडेशन के इदारे वहाँ पे कायम हैं, और 400 से ज़्यादा इदारे रीड फाउंडेशन के पाकिस्तान और कश्मीर में इस वक्त काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो ख़ास बात है रीड फाउंडेशन की वो ये है कि ये कोई कमर्शियल इदारा नहीं है, और यानी इसको आप ये कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे वो लोग पढ़ रहे हैं कि जो मुतवसत तबके से जिनका ताल्लुक़ है, और तकरीबन 10,000 यतीम बच्चे हैं जिनकी मुकम्मल तालीमी कफ़ालत रीड फाउंडेशन कर रही है। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे 1998 में पोठा शरीफ के मुकाम पे रीड फाउंडेशन कॉलेज की स्कूल की बुनियाद रखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल भी आज पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। वहाँ पे तकरीबन 750 तलबा व तलबात इस वक्त ज़ेर तालीम है, और वहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा यतीम बच्चे वहाँ पे भी रीड फाउंडेशन के ज़ेर कफ़ालत हैं। इस कॉलेज के हवाले से बात करें तो सारे लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये हमारी 3 यूसेज, जिसमें यूनियन काउंसिल सरबगला, यूनियन काउंसिल पोठा शरीफ और यूनियन काउंसिल फगवाड़ी देवल को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इस पूरे इलाके के अंदर कोई मयारी कॉलेज नहीं था। रीड फाउंडेशन ने इसी कमी को पूरा करने के लिए 2017 में अलियोट के मुकाम पे रीड फाउंडेशन कॉलेज की बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एतमाद था, रीड फाउंडेशन का नाम भी था और काम भी था, कि जिसकी बुनियाद पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो इसकी तरफ रुजू किया। और 2017 से लेके अभी मैं 2020 तक आपको बताऊं, तकरीबन 210 तलबा व तलबात जो है वो यहाँ से फ़ारिग तहसील हो चुके हैं, यानी जिन्होंने FSC कंप्लीट की और वो मज़ीद दीगर तालीमी इदारों के अंदर। आपका कहना है कि 210 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर इससे फ़ायदा हासिल कर चुके हैं, तो अभी मुझे ये बताएं कि इसकी मौजूदा जो तादाद है वो कितनी है? जी बिलाल भाई, इसमें जो 210 तालिब इल्म जो है वो तलबा व तलबात फ़ारिग तहसील हैं, और मौजूदा जो तादाद थी जब ये लॉकडाउन हुआ तो तकरीबन 257, यानी 9-10 भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। उसको छोड़ के जो कॉलेज की स्ट्रेंथ थी हमारी 257 थी, और ये 257 तलबा व तलबात यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें खसूसियात क्या हैं, इस हवाले से भी मैं आपको अगर कहें तो आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से वालिदैन भी परेशान होते हैं। शहरों में भेजना, वहाँ पे हॉस्टल के अखराजात हैं, वहाँ पे दीगर जो अखराजात हैं, चूँकि हम सारे मुतवसत तबके से, मिडिल क्लास तबके से हमारा ताल्लुक़ है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोअर तबके से, यानी बमुश्किल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने बेटियों को, बेटों को शहर में भेजें, उनके तालीमी अखराजात को बर्दाश्त करें। रीड फाउंडेशन कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जब से रीड फाउंडेशन ने काम शुरू किया है, यहाँ पे हमारी ये कोशिश रही है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आए, कम से कम पैसों की वजह से, फ़ीस की वजह से उसका तालीमी हर्ज ना हो। और इसके अलावा एक ये भी ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ होती हैं उसके हवाले से पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि वो कैसे शहरों के अंदर जाएंगी, किस तरह से पढ़ेंगी, माहौल, आना जाना, दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके ज़हन में तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो रीड फाउंडेशन कॉलेज अलियोट के मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गर्ल्स बॉयज़ अलग-अलग कैंपस हैं, और बिल्कुल यानी तलबा और तलबात के बिल्कुल अलग अलग। जी बिल्कुल, इसमें यानी गर्ल्स के लिए बिल्कुल अलग कैंपस मौजूद है और बॉयज़ के लिए बिल्कुल अलग है।
ان کی چھٹی کی ٹائمنگ، بریک کی ٹائمنگ، ساری چیزیں مختلف ہیں، جس وجہ سے یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کو ایجوکیشن ایک بہت بڑی قباحت ہے، ایک بہت بڑی اس کو برائی کہا جا سکتا ہے موجودہ حالات کے اندر۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، الحمدللہ ہمیں کامیابی بھی ہوئی ہے، اور اس وقت ہماری دونوں بلڈنگ میں آپ کو بتاؤں گا، روڈ سے اوپر بوائز کیمپس ہے اور یہاں پہ نیچے ہمارا گرلز کیمپس ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید اگر بات کی جائے اس کے حوالے سے، میں نے پہلے عرض کیا کہ 400 کے قریب ہمارے ادارے ہیں جن اس وسیع نیٹ ورک کے ساتھ یہ منسلک ہے، جس میں بہت سارے ہمارے وزٹ بھی ہوتے ہیں، باہر سے کالج ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کالجز کے پاس جاتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، وہ ہم سے سیکھتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں اور باقی لوگوں کو بھی سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 60 کے قریب یتیم بچے یہاں پہ اس وقت بھی موجود ہیں، جن کی فیس، جن کی کتابیں، جن کا یونیفارم اور جن کی دیگر جتنی ضروریات ہیں الحمدللہ وہ ریڈ فاؤنڈیشن پوری کرتی ہے۔ یعنی جو 60 کے قریب یتیم بچے ہیں ان کا مکمل کفالت کا ذمہ ریڈ فاؤنڈیشن کالج نے اٹھایا ہوا ہے؟ بالکل بالکل ایسے ہے، اور نیچے اسکول بھی ہمارا موجود ہے۔ یعنی ان تقریباً 2-3 سالوں میں کچھ بچے ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جو نیچے نرسری میں آئے تھے اور وہ آرفن تھے، تو وہ ابھی سیکنڈ ایئر کر کے FSC کر کے چلے گئے، ان کے جتنے اخراجات تھے وہ ریڈ فاؤنڈیشن نے برداشت کیے۔ کوٹھہ شریف میں پہلی تا 10ویں تک ریڈ فاؤنڈیشن اسکول ہے اور یہاں پر یہ کالج ہے؟ جی بالکل، کوٹھہ شریف میں نرسری سے لے کے میٹرک تک سکول ہے، اور چونکہ وہاں پہ بہت بڑی بلڈنگ، وسیع بلڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کا فیڈنگ ایریا محدود تھا، چونکہ وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوٹھا یونین کونسل ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتی تھی، اس لیے ریڈ فاؤنڈیشن نے الیوٹ کے مقام پہ اس ادارے کو، کیونکہ یہ مرکز ہے، جی مرکز ہے، یہاں پہ اس کو قائم کیا، اور الحمدللہ اس سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ریڈ فاؤنڈیشن نے یہاں پہ الیوٹ میں اپنی زمین لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس سال 2021 کے آخر تک ہماری اپنی بلڈنگ گرلز بوائز کیمپس علیحدہ ہوں گے، اور ایک بہت شاندار قسم کی بلڈنگ انشاءاللہ ہمارے پاس۔ اس وقت رینٹ پہ استعمال کر رہے ہیں؟ جی اس وقت رینٹ پہ ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فیس کے حوالے سے اگر کچھ تفصیل بتا دیں۔ فیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یقیناً یہ ایک مشکل سوال بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے جو لوگ ہمارے شہروں کے اندر جاتے ہیں، آپ دیکھیں پنجاب کالج ہے یا دیگر جو بڑے نام ہیں جن اداروں کے، وہاں پہ جا کے لاکھوں روپے فیس دے کے، اور اس کے بعد رہائش کے اخراجات، ہاسٹل کے، اور اس کے علاوہ بھی جو ضروریات ہیں وہ بھی لازمی بات ہے پوری کرنا پڑتی ہیں، تو وہ ہمارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم اس طرح سے کام کریں کہ جتنے سارے لوگ، ہمارا جو متوسط طبقہ ہے اور لوور مڈل طبقہ ہے، اس کو ہم ان کے جو بیٹے ہیں، ان کی جو بچیاں ہیں، ان کو یہاں پہ تعلیم دے سکیں۔ اس حوالے سے یعنی ایک مائنر سی فیس ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، تقریباً 3000 ایڈمیشن فی ہم نے رکھی ہے، اور اینول فنڈ کے علاوہ 2500 روپیہ منتھلی فیس ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فی ہے، پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ کمرشل ادارہ نہیں ہے، یہاں پہ جتنی فی آتی ہے اس کا 90% ہم دوبارہ ادارے کے اوپر اور ٹیچرز کے اوپر لگاتے ہیں۔ آپ کے ٹیچرز کی تعداد کتنی ہے؟ ٹیچرز تقریباً 13 کی تعداد میں ٹیچرز ہیں، اور نان ٹیچنگ سٹاف جو ہے وہ تقریباً 3-4 لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ موسم سرما اور گرما میں یہاں پر طلباء و طالبات کے لیے سہولیات اگر بتا دیں۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بھی فرق میں آپ کو بتاتا چلوں، پنڈی، اسلام آباد یا دیگر شہروں کے جو ادارے ہیں وہاں پہ، کہ تقریباً 6 سے 7 ماہ تک وہاں پہ پڑھائی ہوتی ہے، تعلیمی سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کے بعد 2-3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ ریڈ فاؤنڈیشن کالج الیوٹ جب سے قائم ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک ہم نے سردیوں میں بہت انتہائی، اگر کوئی شدید برف باری کا موسم ہے تو اس میں ہم نے 7 یا 8 دن چھٹیاں کی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پہ ہمارے یہاں چھٹی کوئی بھی نہیں۔ ہیٹر وغیرہ کا انتظام؟ ہیٹر وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے تمام کلاس رومز کے اندر سردیوں میں، اور آخری دن جو ہوتے ہیں پیپر سے کچھ وقت پہلے ہمارا جو سٹاف ہے، ہمارے ٹیچرز ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے اس میں۔ یعنی اس سال تو ہم نے نومبر دسمبر میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے سنڈے کو بھی بچوں کو یہاں پہ بلایا، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ الحمدللہ اپنی طرف سے پوری کوشش ہے ریڈ فاؤنڈیشن کی، اس کے سٹاف کی،
کہ ہمارا رزلٹ جو ہے وہ بہترین ہو, بہتر سے بہترین ہو, اور ایسا ہو جو اس سے پہلے یہاں پہ کسی کا رزلٹ نہ ہو. اس وقت تو پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام اسکول اور کالجز جو بند ہیں, تو ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے, کب تک واپس اوپن کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں یقینی بات ہے کہ ظاہر ہم ایک ملک کے اندر موجود ہیں, ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, اور جیسا وہ ان کی طرف سے جو ہدایات ہوں گی اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ میٹرک کا جو رزلٹ ہے متوقع طور پہ وہ 11 اکتوبر کو شاید آئے گا, تو اس کے بعد پھر 15 ستمبر سے اگر ادارے کھلتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ریڈ فاؤنڈیشن بھی کھلے گا. ایڈمیشن ہمارے اس وقت بھی یہاں پہ ہو رہے ہیں, لوگ فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں, گو کہ ابھی ہماری ایڈمیشن کمپین ہے وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی. پرسنٹیج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 2017 سے آج تک اپنا رزلٹ کی پرسنٹیج اگر بتا دیں. اوورال بات کی جائے الحمدللہ رزلٹ ہمارا بہت شاندار رہا ہے, بہت بہتر رہا ہے. سب سے بہترین سال کون سا ہے؟ سب سے بہترین سال 2019 کا جو رزلٹ تھا ہمارا, اس میں ہمارے ایک بچے نے, قاسم جاوید, اس نے پوزیشن لی تھی, اور ریڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے اس کے لیے گولڈ میڈل کا اعلان کیا گیا تھا. اور ریڈ فاؤنڈیشن اب بھی یہ کہتی ہے کہ جو بچے A+ گریڈ لیں گے ریڈ فاؤنڈیشن ان کو گولڈ میڈل دے گی. اوورال پرسنٹیج بتا دیں 2017 سے تقریباً 85 سے 90 کے درمیان جو ہے وہ پرسنٹیج رہی ہے ہماری. اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی ہماری کہ یہاں پہ چونکہ مختلف اداروں سے مختلف طرح کے بچے آتے ہیں, اور ان پہ محنت کرنا اور پھر ان کو پاس کروانا ایک چیلنج ہوتا ہے بہرحال ہمارے لیے. لیکن الحمدللہ ہمارے سٹاف نے اور ہمارے ادارے نے ایک بہترین پلاننگ کے ساتھ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے. آپ کا دوسرا کیمپس تو تھوڑا دور ہے, تو اگر آپ وزٹ کرا دیں تھوڑا سا آپ نے اس کیمپس کا. جی ضرور, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وزٹ بھی کرواتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی اگر آپ کی اجازت ہو, کہ ہمارے پاس بہت بہترین جو ہے وہ کمپیوٹر لیب موجود ہے, سائنس لیب موجود ہے, اور اسی طرح ایک بڑی لائبریری موجود ہے, ملٹی میڈیا موجود ہے, LED ہمارے پاس موجود ہے. جدید یعنی جو ہمارا سلسلہ ہے وہ تمام تر سہولیات, تمام تر جو شہروں میں جدید سہولیات موجود ہوتی ہیں, میسر ہوتی ہیں, وہ آپ کے پاس موجود ہیں. جی الحمدللہ, یہاں پہ پوری تمام سہولیات بھی موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو مکمل یعنی ریڈ فاؤنڈیشن کا ہیڈ آفس جو ہے وہ ہمارے رابطے میں رہتا ہے, اور کسی جگہ پہ ہمیں کوئی مسئلہ پرابلم ہو, کوئی پریشانی ہو, تو اس حوالے سے ان کا تعاون ہمارے ساتھ جاری رہتا ہے. آئیے ابھی چلتے ہیں. اچھا, یہ آپ کا کلاس روم. جی بلال بھائی, یہ ہمارا کلاس روم ہے, اور یہ گز کیمپس ہے ہمارا. یہاں پہ یعنی یہ نیچے جو 5-6 کمرے ہیں, یہاں پہ ہماری FSC پری میڈیکل, FSC پری انجینئرنگ, ICS اور ICOM کی کلاسز یہاں پہ گز. یہ کلاس روم میں کتنی تعداد میں یہاں پر لڑکیاں بیٹھ سکتی ہیں؟ تقریباً کلاس روم میں ویسے تو ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ 35 سے 40 کے قریب ہے, لیکن تقریباً ہماری جو کلاس کی جو تعداد ہے, اوسطاً تعداد جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 28 سے 30 کے درمیان ہے. ٹھیک ہو گیا. چونکہ ابھی کورونا کے باعث آپ کے باقی رومز بند ہیں, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کے ساتھ آئیں گے اور وزٹ کریں گے. جی ضرور انشاءاللہ. اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کی لائبریری بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. جی ضرور. اس میں ملٹی میڈیا ہمارے پاس موجود ہے بلال بھائی. یہاں پہ بہت کم ادارے ہیں جو ملٹی میڈیا استعمال کرتے ہیں جن کے پاس موجود ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ الحمدللہ جدید یعنی اس ٹیکنالوجی کا استعمال بھی یہاں پہ ہے, جس کے ذریعے سے ہماری کوشش ہے کہ طالب علموں کو جو ہم سکھا سکیں وہ ضرور سکھائیں. میرے ساتھ موجود ہے محمد الطاف عباسی, ایک سماجی کارکن ہے الیوٹ سے. سب سے پہلے آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ مجھے اس کی کالج کی افادیت کے بارے میں تھوڑا آگاہ کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے بالی HD نیٹ ورک کے ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے, اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم آپ کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو کوشچن کیے اس ایجوکیشن کے بارے میں, ریڈ فاؤنڈیشن کے بارے میں, تو اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 1925 میں ایک الیوٹ میں پرائمری اسکول کا اجرا ہوا تھا, جو کہ ابھی تک وہ پرائمری اسکول ہی ہے. پھر اس پورے ایریے میں بالعموم پوری تحصیل مری میں, اور بالخصوص ہماری یونین کونسل سیر بگلا, پوٹھا, پھگواڑی, دیول, روات, کوہٹی تک کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ یہاں موجود نہیں تھا
جس سے لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی اور اپنے بچوں کو لے کے وہ پنڈی میں شفٹ ہوئے, وہاں انہوں نے کرائے پہ مکان لیے, پھر وہ اسکولوں کی فیسیں بہت مہنگی تعلیم حاصل کی ہے لوگوں نے. تو اس سلسلے میں ریڈ فاؤنڈیشن کے انتہائی ممنون مشکور ہیں کہ انہوں نے یہاں کالج کھولا. ریڈ فاؤنڈیشن کے اکابرین, ریڈ فاؤنڈیشن کے ڈونرز پلس ریڈ فاؤنڈیشن کے یہاں لوکل جو ورکر ہیں, ہم سب ان کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری دہلیز پہ تعلیم آ کے پہنچا دی ہے. اس سلسلے میں وہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے, جہاں تک میرا مشاہدہ ہے, اس میں ریڈ فاؤنڈیشن والے یتیم بچوں کو فری تعلیم دیتے ہیں, ان سے کوئی فیس نہیں لیتے, بلکہ ان کو وہ یونیفارم بھی فراہم کرتے ہیں اور پلس ان کے جو منتھلی جو گھر کے اخراجات ہیں وہ بھی ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہم کیا شکریہ ادا, ہمارے پاس اتنے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کا اتنا شکریہ ادا کر سکیں. کن الفاظ سے کریں یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اللہ پاک ان کو مزید ترقی دے, اللہ پاک ان کو مزید توفیق دے کہ لوگوں کی خدمت کرے, اور ہم ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دعا گو ہیں, اور آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں. کالج طلباء کے یہاں پر والدین میرے ساتھ موجود ہیں, ان کا نام مقصود ان کا نام ہے, مجھے آپ بتائیے گا کالج کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اعلیٰ, میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, اور میری چونکہ بچیاں اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے میں بہت شدید پریشان تھا. بچیوں چونکہ ڈیمانڈ کر رہی تھی آگے پڑھنے کے لیے, اور میرا اتنے وسائل بھی نہیں تھے, اور پنڈی جانا بھی اور میری شہر بچیوں کو بھیجنا بھی ممکن نہیں تھا, چونکہ ہمارا تھوڑا علاقے کے معاشرتی رسم و رواج بھی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اسم بھائی نے, ریڈ فاؤنڈیشن والوں نے یہاں ایک کالج شروع کیا, اور انتہائی معیاری تعلیم انتہائی کم ریٹوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ساتھ دی جاتی ہے, اور بچیوں کی بہت اعلیٰ تربیت کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ مطمئن ہیں؟ 100% مطمئن ہیں, اور اہل علاقہ سے جتنے لوگ خاص کر کے جن کی بچیاں ہیں ان سے ہم یہ التماس کرتے ہیں کہ بلا کسی خوف اور جھجک کے یہاں بچیوں کو بھیجیں. ایک تو کالج کا سب سے بہترین جو عمل ہے, جو 2 کیمپس ہیں طلباء اور طالبات کے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں. جی, اسی لیے ہم یہاں پر بہت زیادہ مطمئن ہیں. بچیوں کی تربیت بھی الحمدللہ ہوتی ہے, اور پڑھائی بھی بہت اچھی ہے, اور الحمدللہ یہاں کا جتنا سٹاف ہے وہ بھی انتہائی محنتی اور بااخلاق عملہ ہے. بہت شکریہ آپ کا. اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سابق صدر انجمن تاجران جناب اختر ابائی صاحب, آپ بتائیے گا مجھے اس کالج کے حوالے سے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں حسن بھائی اور اپنے نوجوان دوستوں, خصوصاً کالج کے سٹاف اور ریڈ فاؤنڈیشن کے باقی دوستوں کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں, اس لیے بھی کہ یہاں پہ اس گئے گزرے زمانے اور اس علاقے میں کہہ لیجیے کہ پسماندہ علاقے میں انہوں نے ایک جہاد کی طرح اپنے مشن کا آغاز کیا ہے. میں نے اس سے قبل بھی اپنے بچوں کو ماسٹر تک ایجوکیشن دلوائی, تو خاص طور پر بیٹی کے لیے میں جن مشکلات سے گزرا ہوں تو میں جانتا ہوں یہ اللہ جانتا ہے. شہروں میں بچوں کو پڑھانا انتہائی مشکل تھا, تو چھوٹی بیٹی کے حوالے سے میں نے اس کالج میں FSC کیا بیٹی نے, تو انتہائی مطمئن طور پر اس بچی نے جہاں سے ایجوکیشن حاصل کی, وہ BSc میں. یعنی کہ بالخصوص بچیوں کے لیے جو سہولیات ہیں, جس طرح یعنی کہ یہاں سے گاؤں کے آپ کو پتہ ہے حالات معاملات کس طرح ہوتے ہیں, کلچر کیسا ہے, تو یہاں پر اکثر لوگ اپنی بچیوں کو راولپنڈی شفٹ کرتے تھے, وہاں پر الگ کمرے لینے پڑتے تھے, ہاسٹل لینے پڑتے تھے, تو اس حوالے سے یہ ایک بہترین حکمت عملی اور بہترین کالج ہے. اس میں گزارش یہ تھی کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلچرلی ہمارا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ مری میں بھی ہمارا جو کالج ہے مہار روڈ پہ, تو بچوں کو وہاں پر تعلیم دلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پنڈی کی مشکلات کو تو خیر اہل علاقہ بہت بہتر جانتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانا, ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست, اور جس طرح گنجان علاقوں میں رہائشی سہولتوں کا نہ ہونا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مری کی ایک بڑی آبادی جو مائیگریٹ ہوئی ہے یہاں سے پنڈی میں, ایجوکیشن, گیس کا ایک ایشو کہہ لیجیے, ایندھن کا جو ہے مری میں, اور روزگار کا تو خیر ہے ہی ہے. 2-3 ایشوز نہ ہوں تو یہ ایک جنت ہے ہمارا علاقہ. تو اس حوالے سے بہت بہترین, خیر جو زیر تبصرہ ہمارا موضوع ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, تو
ये दोस्तों ने बहुत अच्छा काम किया है, कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो आपका बहुत शुक्रिया। बाली न्यूज़ नेटवर्क बहुत अच्छा काम कर रहा है। इलाके की आवाज़ सोशल मीडिया पर मैं समझता हूँ कि नौजवान दोस्त अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, अपने इलाके के इशूज़ के हवाले से और तरक्याती कामों के हवाले से हाईलाइट करें, बनिस्बत इसके कि वो फजूल चीज़ों में उलझे। तो ये आपका मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि आपने कम अज़ कम इस हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर अब्बास साहब। अच्छा एहसन भाई, मुझे आप ये बता दें कि इसकी एडमिशन डेट, अभी एडमिशन जारी है और इसकी लास्ट डेट क्या होगी? जी बिलाल भाई, जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि चूँकि लॉकडाउन है कोरोना की वजह से और 15 सितंबर तक स्कूल जो है, कॉलेजेस, इदारे, तालीमी इदारे सारे बंद हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे ऑफिस हमारा खुला है और एडमिशन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, इस वक्त जारी हैं। और इसमें यह है कि अभी तक दाखिले कितने हो चुके हैं? दाखिले ज़रा वो उस तरह से हमारी कैंपेन तो अभी स्टार्ट नहीं हुई और अगले कुछ दिनों में इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हमारी जो कैंपेन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें यह है कि हम एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आईसीएस, आई कॉम और एफए की क्लास। मेरा एक सवाल रह गया था पहले, मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी यूसी से आपके पास तलबात मौजूद हैं ज़्यादा? ये बड़ा अहम सवाल है और मैं समझता हूँ कि ये शायद मेरे जहन में भी ये सवाल था कि इस हवाले से मैं अपने जो सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, उनको बताऊं। इसमें यूनियन काउंसिल देवल से हमारे पास बड़ी तादाद में तालिब इल्म मौजूद हैं। इसी तरह से यूनियन काउंसिल फगवाड़ी, यूनियन काउंसिल पोठा शरीफ, यूनियन काउंसिल सैर बगला और एक दो तालिब इल्म है जो यूनियन काउंसिल रवात से आते हैं। इसके अलावा जोलेहाल से बड़ी तादाद में तालिब इल्म यहाँ पे मौजूद हैं जो हमारे पास ज़ेर तालीम है। अब्बासियाँ से तालिब इल्म यहाँ पे आते हैं और इसके अलावा मुसियाड़ी से भी एक दो तालिब इल्म तालबात हैं जो हमारे पास ज़ेर तालीम है। तो इस हवाले से ये है कि बड़ी तादाद में जो है वो पूरी, हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन मरी के ज़्यादातर इलाकों से तलबा और तालबात यहाँ पे आते हैं। मैं लास्ट डेट के बारे में आपसे पूछ रहा था, उसके इस हवाले से यह है कि एडमिशन हमारे आजकल जारी हैं और तकरीबन 20 अक्टूबर तक हमारे एडमिशन, अभी सितंबर है बल्कि 20 सितंबर तक हमारे एडमिशन जो है वो जारी रहेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा फ़ौरन हमारी फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल एहसन सिराज अब्बासी मौजूद थे और यहाँ पर बाकी लोगों की भी आपने गुफ्तगू सुनी रीड फाउंडेशन इस कॉलेज के बारे में। रीड फाउंडेशन कॉलेज ये जदीद टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अगर इसे कहा जाए तो खाली नहीं है और इसके अलावा तहसील मरी, यूनियन काउंसिल, गैल, मौजिया, कोठी, ककड़ीर, मैं समझता हूँ कि कश्मीर के इलाकों को भी ये इदारा टच करता है और इसकी अशद और इंतहाई ज़रूरत थी इस वक्त, इस दौर में। और बिलाशुबा जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि एक जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है ये रीड फाउंडेशन कॉलेज। मज़ीद इंशाल्लाह हम इनके पास भी आएंगे और आते भी रहेंगे, मज़ीद भी हम इनसे मालूमात लेंगे और मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक इंशाल्लाह पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन साद अब्बासी के साथ बिलाल अब्बासी, बाली न्यूज़ नेटवर्क, अलियोट।